نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں بھی جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ معزز و محترم سامعین اعظام اور عزیز طالبات، آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج مہد البنات یعقوبیہ یکتا میں ماہ محرم الحرام یوم عاشوراء کی مناسبت سے دینی و اصلاحی اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کے اندر ہمارے مہمانان خاص جناب قاضی رضوان صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں اور حضرت والا کا خطاب ہونے والا ہے۔ اسی طریقے سے جناب حضرت مولانا و مفتی شہاب الدین صاحب ازہری دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائیں گے اور حضرت والا کا بھی خطاب ہوگا، اس لیے آپ حضرات دل جمعی اور یکسوئی کے ساتھ شروع سے آخر تک اسی طریقے سے بیٹھ کر حضرت والا کے تقاریر سے مستفید ہونے کی کوشش کریں۔ اور اس سے قبل طالبات مدرسے کے پروگرام، طالبات مدرسہ کے بچیوں کا پروگرام کو پیش کیا جا رہا ہے، جس میں کچھ بچیوں نے الحمدللہ نعت اور نظمیں بہترین انداز میں پیش کی ہیں۔ اب آئیے میں ہندی بھاشن کے لیے گنجا یاسمین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہندی بھاشن پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدरणीय शिक्षकगण، छात्रा और मेरी बहनों, आप सभी को मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। आप सभी के समक्ष एक छोटी सी हिंदी भाषण प्रस्तुत करनी चाहती हूँ, जिसका विषय है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लगभग 250 वर्ष पहले सारे संसार में जुल्म और अन्याय का घोर अंधकार छाया हुआ था। उस समय अर्धदेश की भी हालत अत्यंत खराब थी। लोग एक ईश्वर को छोड़कर अनेक मनगढ़ंत देवी देवताओं की पूजा करते और उनसे डरते थे। उनके स्थानों पर भेंट चढ़ाते तथा उन्हीं से सहायता मांगते और उनसे डरते थे। लूट मार, मदपान, जुआ, लड़कियों को धरती में जीवित गाने का सामान्य प्रचलन था। समाज के प्रमुख लोग विधवा और अनाथ और विधवा का माल हड़प जाते थे, गुलामों के साथ पशु जैसा व्यवहार करते थे। कोई ऐसी बुराई ना थी जो इनमें न पाई जाती हो। अल्लाह ताला को उन पर दया आई और उसने अपने बंदों को मार्गदर्शन के लिए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने रसूल बनाकर भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया वालों को सीधा और सत्य मार्गदर्शन करवाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका प्रसिद्ध नगर मक्का में 20 अप्रैल 571 ईस्वी को सोमवार के दिन पैदा हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता हज़रत अब्दुल्ला आपका जन्म होने से पहले ही देहांत हो गए। उसके बाद जब आप 6 वर्ष के हुए तो आपकी माता हज़रत आमना का भी देहांत हो गए। उसके बाद आपका पालन पोषण आपका दादाजी अब्दुल मुत्तलिब ने किया और जब 8 वर्ष के हुए तो आपका दादा अब्दुल मुत्तलिब ने भी इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। उसके बाद आपका चाचा अबू तालिब आपका अभिभावक बने और उसने पूरे जिम्मेदारी और लाड़ प्यार के साथ आपका पालन पोषण किया। और हज़रत अबू तालिब की पत्नी फातिमा बिन्त असद ने भी आपको बहुत प्यार की। खुद न खाती पर आपको खिलाती, अच्छे अच्छे कपड़ा पहनाती और आपने उसकी सभी तारीफ की है। और मक्का के प्रसिद्ध 25 वर्ष की अवस्था में मक्का की एक प्रसिद्ध विधवा महिला खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के साथ आपका विवाह हुआ और हज़रत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा बहुत मालदार और दानशील महिला थी। स्त्रियों में सबसे पहले ईमान लाई थी और आप पे हमेशा सुख और दुख में आपका साथ देती थी। जब आप दूसरों की बातों से निराश हो जाते तो आपका ढाढ़स बांधती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दुनिया में बहुत सारे नबी आए, लेकिन आप सबसे अंतिम नबी है। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप इस्लाम का सारा प्रचार एवं प्रसार मुसलमान की जिम्मेदारी है। हम कुरान पढ़ेंगे और उस पर अमल करेंगे और दुनिया वालों तक अल्लाह का शुभ संदेश पहुँचाएंगे। यह हमारा प्रण है। दुरूद हो प्यारे नबी पर, दुरूद हो प्यारे नबी पर, सलाम हो प्यारे नबी पर। धन्यवाद। माशा अल्लाह,
گنشا یاسمین آپ کے سامنے ہندی بھاشن پیش فرما رہی تھی۔ اب چونکہ وقت کم ہے اور ہمارے پاس حضرت مولانا مفتی قاضی رضوان احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب ہونا ہے، اس سے قبل میں ایک بچی کو نعت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں ناصرین قیام الحق کو کہ وہ آئیں اور نعت النبی پیش فرمائیں، اور اس کے بعد حضرت والا کا انشاءاللہ خطاب ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ماشاءاللہ، ہم تمام حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج کی یہ مجلس یوم عاشوراء کی مناسبت سے منعقد کی گئی ہے، اور چونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور سال کا آغاز اس مہینے سے ہی ہوتا ہے، کئی اعتبار سے یہ مہینہ بابرکت اور مقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ
سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں اور ان میں سے 4 مہینے اشہر حرم، 4 مہینوں کو اشہر حرم قرار دیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ 4 مہینے بہت ہی متبرک، مقدس اور قابل تعظیم، قابل احترام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دیگر مہینوں کی مناسبت سے، دیگر مہینوں کے مقابلے میں جس طریقے سے عبادت کرنا ایک ثواب کا کام ہے، ایک اچھا کام ہے، لیکن اگر کوئی شخص ان مہینوں کی تعظیم اور ان کا احترام اپنے دلوں میں رکھتے ہوئے کسی نیک کام کو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ثواب کو بڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ان مہینوں میں کسی گناہ کے کام کو کرتا ہے تو دیگر مہینوں میں اس کام کو کرنا بھی گناہ تھا، لیکن اس مہینے کے اندر اگر وہ کرتا ہے تو اس کو گناہ بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کی آمد سے قبل زمانے جاہلیت کے اندر لوگوں کے اندر کیا کیا برائیاں اور خرابیاں پائی جاتی تھی۔ امن و امان نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن وہ لوگ بھی ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے اور اپنے لڑائی جھگڑوں کو پسے پشت ڈال دیا کرتے تھے، موقوف کر دیا کرتے تھے اور غلط کاموں سے باز آ جایا کرتے تھے۔ اس بنا پر علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ محرم کی تعظیم کو سامنے رکھتے ہوئے نیک کاموں کو بڑھ چڑھ کر کرتا ہے اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ حصہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ماہ محرم کی مناسبت سے اور اس کی برکت سے پورے سال کے اندر اس کو نیک کام کرنے کی توفیق عنایت فرماتے رہیں گے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ آج کی اس مجلس کا سب سے پہلا درس اور سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ ماہ محرم ماہ محرم سے چونکہ اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے اور آج محرم کی 10ویں تاریخ ہے، اس بنا پر ہم سب یہ عزم ارادہ کریں کہ اگر اس سے پہلے ہم نیک کاموں میں سستی اور غفلت سے کام لیا کرتے تھے تو آج کے بعد سے انشاءاللہ ہم سب اپنے اندر سے سستی اور کاہلی کو دور کر دیں گے۔ ہم اور آپ اگر نمازوں کے اندر غفلت برتتے تھے تو آج سے نہیں برتیں گے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات آئی ہوئی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن کی فضیلت، اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کا احترام جو مسلمانوں میں اور دیگر قوموں میں پایا جاتا ہے یہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ہے۔ یہ سراسر غلط ہے۔ اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کی فضیلت اور اس دن کی عظمت، اس دن کی فضیلت یہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے نہیں ہے، چونکہ مسلمان عام طور پر یوم عاشورہ کو، ماہ محرم کو شہادت حسین کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں اور اسی کی وجہ سے اس کو قابل تعظیم اور قابل احترام سمجھتے ہیں، یا کچھ لوگ جو ہے اس کو ماتم مناتے ہیں۔ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ درجہ اور وہ مقام تھا جس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کا انتخاب کیا اور کہا کہ شہادت تو ایک بہت بڑی چیز ہے اور اس کو یہ درجہ اور یہ مقام فضیلت والے دن اور فضیلت والے مہینے کے اندر عطا ہونا چاہیے۔ یہ شہادت حسین کی وجہ سے اس دن کی فضیلت نہیں ہے۔ جس طریقے سے اگر جمعے کے دن کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی نیک آدمی تھا، بہت ہی اچھا انسان تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی وفات کا دن جمعے کا دن کا انتخاب فرمایا۔ ٹھیک اسی طریقے سے کہ اس دن کی عظمت، اس دن کی فضیلت اور اس دن کا احترام جو ہے یہ شروع سے ہی چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے اس دن کا انتخاب فرمایا ہے۔ یہ شہادت حسین کی وجہ سے یہ فضیلت نہیں آئی ہوئی ہے، اور اس طرح ہماری ماؤں بہنوں میں اور اسی طریقے سے مسلم معاشرے میں بہت ساری رسومات اور بہت ساری خرافات پیدا ہو گئی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان رسومات اور خرافات کو جان کر اس کو اپنے معاشرے سے، اپنی زندگی سے، اپنے معاشرے سے ختم کرنے کی کوشش ہے۔ اس بنا پر ذمہ داران مدرسہ نے اس نشست کو شروع فرمایا ہے اور
مصلح معاشرہ جناب قاضی رضوان احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو اصلاح معاشرہ پر بہت ہی بہترین بات کرتے ہیں اور بہت ہی عام فہم اور سہل انداز میں گفتگو کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ لوگ اس سے پہلے بھی حضرت والا کے تقاریر سے، حضرت والا کے بیانات سے مستفید ہو چکے ہیں۔ گزشتہ سال بھی اسی دن مغرب کے بعد اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا اور بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ حضرت والا ہمارے سامنے ان رسومات پر روشنی ڈالیں گے اور اس سے کیسے بچا جائے، معاشرے سے اس کو کیسے ختم کیا جائے اور ان خرافات کو کیسے بند کیا جائے۔ انشاءاللہ اگر ہم لوگ اس تقریر کو دھیان سے سنیں گے اور سننے کے بعد اگر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کی تبلیغ کریں گے تو آج کا ہمارا یہ پروگرام اور ذمہ داران مدرسہ نے جس مقصد کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے اس میں ہم سب کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں پر بیٹھ کر دل جمعی اور یکسوئی کے ساتھ باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے اب بلا کسی تاخیر و تمہید کے حضرت قاضی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو میں دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ماہ محرم الحرام و یوم عاشورہ کی مناسبت سے ہم سب کے سامنے کچھ معلومات رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز اساتذہ کرام، معہد البنات یعقوبیہ ذمہ دارانہ مدرسہ، عزیز بچیوں، اور جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اپنے گھروں میں اور مدرسے میں بیٹھ کر سننے والی خواتین اسلام، الحمدللہ بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ آج کے محترم اور مقدس عاشورے کے دن میں ذمہ داران مدرسہ کی طرف سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس مجلس سے گزشتہ تقریباً 1.5 گھنٹے سے بچیوں نے نعت و نظم پیش کیا ہے، تقاریریں پیش کی ہیں اور پھر یکے بعد دیگرے علماء کرام کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ عزیز بچیوں، آپ حضرات کے سامنے گاہے بگاہے گفتگو ہوتی رہتی ہے اور آپ لوگ الحمدللہ سنتی بھی رہتی ہیں۔ دراصل اس وقت مجھے جس پہلوؤں پر اور جن موضوعات پر گفتگو کرنی ہے اس سلسلے میں نے آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے۔ الحمدللہ مہمان مکرم جناب حضرت مولانا شہاب الدین صاحب ندوی ازہری دامت برکاتہم، نائب محتمم مدرسہ رحمانیہ افضلہ سپول تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ ان کی بھی گفتگو ہونی ہے اور ان کی بھی دعا ہم سب کو ملے گی۔ عزیز بچیوں، آپ تمام کے تمام خوش نصیب ہیں، سعادت مند ہیں
اللہ تعالیٰ نے ایسے ماحول میں اور ایسے سماج اور ایسے معاشرے میں آپ کا انتخاب مدرسے کے لیے کیا ہے. یقیناً فی زماننا اس انتخاب کی جو بھی نوعیت ہو، جو بھی شکلیں ہو، چاہے وہ مدرسے کی شکل میں ہو، جامعہ کی شکل میں ہو، چاہے کسی اور چیز کی شکل میں ہو، آج کے ماحول پر اور آج کے سماج پر جب میں نظر ڈالتا ہوں تو مجھے اصحاب کہف اور ان کے واقعات یاد آ جاتے ہیں. ایسے ماحول میں جہاں ہر طرف برائی اور برائی، جہاں تک نظر ہماری اٹھتی ہے دلدل ہی دلدل نظر آتا ہے. گھر میں، باہر میں، سماج میں، معاشرے میں، رشتہ داریوں میں. ایسے ماحول میں اگر اللہ پاک نے آپ تمام بچیوں کے گارجینوں کے دلوں میں یہ بات اگر ڈالی ہے تو یہ بات ہو بہو وہی بات ہے جو اس وقت کے چند نوجوانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رہنمائی اور رشد اور فلاح اور کامرانی اور کامیابی کی باتیں ڈالی تھی اور القاء فرمائی تھی. یہ اصحاب کہف سورہ کہف کا حصہ ہے اور سورہ کہف 15ویں پارے کی ایک بڑی سورت ہے جس کی بڑی فضیلت آئی ہے. اور جمعہ کے دن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس سورت کو جمعہ کے دن پڑھنے پر بہت ساری فضیلتیں اور بشارتیں ملتی ہیں. ہم سب کو چاہیے کہ سورہ کہف پڑھنا چاہیے. ہر جمعے کو یہ التزام اور یہ عادت بنا لینی چاہیے کہ ہم لوگ ابھی سے مدرسے کی زندگی سے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی عادت ڈالیں. سورہ کہف کے سلسلے میں علماء ربانیین نے بہت سے فوائد لکھے ہیں. بڑا فائدہ یہ لکھا ہے اور بڑی حکمت یہ چیز لکھی گئی ہے کہ جس مومن مسلمان مرد و عورت کے اندر ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھنے کی عادت پڑ جاتی ہے، اللہ پاک اس سورے کی برکت اور اس کے تلاوت کی برکت سے چاہے حالات جتنے بھی برے ہوں ان حالات میں وہ صفات پیدا کر دیتا ہے جن صفات پر اصحاب کہف کھڑے تھے اور قائم تھے. آج ہم جس سماج سے، جس معاشرے سے آتے ہیں، جن جن گھرانے سے آ رہے ہیں، جن جن آبادیوں سے آ رہے ہیں، جن جن گاؤں سے آ رہے ہیں، ہر گاؤں کی صورتحال ہمارے اور آپ کے سامنے. ہم اپنے ماں باپ کو پہچان رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو پہچان رہے ہیں. ہمارے گھروں میں کس طرح زندگی گزر رہی ہے، کس انداز کی بے ترتیبی ہماری زندگی میں. تھوڑی دیر کے لیے ہم تمام بچیاں، چاہے وہ چھوٹی ہوں بڑی ہوں، باہوش ہیں، سب عقل مند ہیں، شعور مند ہیں، تھوڑی سی نظر دوڑاؤ تم لوگ اور سوچو کہ ہمارے گھر کا کیا ماحول ہے، کیسے ماحول میں ہمارے ماں باپ زندگی گزار رہے ہیں. اگر دادا دادی زندہ ہیں ان کی زندگیوں پر بھی غور کرو، اور اگر وہ چلے گئے ہیں اور تم نے ان کی زندگیوں کو دیکھا ہے تو تمہیں خوب اچھی طرح یاد ہوگا. 2 سال، 1 سال، 6 مہینہ بھی اگر دادا دادی کو دیکھا ہے ان کی زندگیوں پر غور کرو. اے بابو آرام سے بیٹھو، آرام سے بیٹھو، آلتی پالتی مار کے بیٹھ جاؤ. ہاں آرام سے بیٹھو، دیر تک بیٹھنا ہے انشاءاللہ. روزے سے ہو تم لوگ؟ ہاں پلاؤ بن رہا ہے انشاءاللہ، سب کو ملے گا گوشت پلاؤ. آج کے دن کی فضیلت ہے. حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جو گارجین آج کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت سے کام لے گا اور کھلانے پلانے میں وسعت دکھلائے گا، اللہ تعالیٰ پورے سال ان کی رزق کی تنگی کو دور فرما دے گا. اہل مدرسہ، ذمہ داران مدرسہ خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائی. آپ سب لوگ ایک خاندان کی طرح ہیں. آپ کے جو ذمہ دار ہیں مدرسے کے، آپ ان کی بیٹیاں ہیں. جس طرح مدرسے کے ذمہ داران اپنے گھر میں بال بچوں کی فکر کرتے ہیں، ویسے ہی آپ کی بھی فکر کیے. تو آج الحمدللہ عاشورہ کا دن ہے، 10 محرم الحرام ہے، اور آج آپ کے لیے بہترین کھانے کا نظم کیا گیا ہے. اور آج چھٹی بھی ہے، ماشاءاللہ. چھٹی ہے کہ نہیں ہے؟
آج پڑھائے نہیں نا؟ اچھا یہ بتاؤ سب سے زیادہ خوشی کس دن ہوتی ہے تم لوگ؟ سب سے زیادہ خوشی پورے سال میں کس دن ہوتی ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ۔ جمعہ کو۔ کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ چھٹی رہتی ہے نا۔ طالب علم کو عید بقرعید اور رمضان شوال اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، سب سے زیادہ جمعرات کی شام میں خوشی ہوتی ہے۔ جمعرات کے شام میں خوشی ہو جاتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اب آج کی رات اور کل کا دن تو میرا ہے۔ اس لیے کل گزشتہ پڑھائی ہونے کے بعد کل شام ہی سے تم لوگ خوش ہو رہی ہوگی کہ کل کا دن تو عاشورہ کا دن ہے، کل تو پڑھائی ہوگی نہیں۔ پڑھائی نہیں ہوئی، خوش ہونا، سب کو خوش ہونا چاہیے۔ الحمدللہ یہ خوشی کا دن ہے، یہ تہوار کا دن نہیں ہے، یہ ناچنے کودنے کا دن نہیں ہے، ڈھول بجانے اور تاشا بجانے اور تعزیہ کے پیچھے گھومنے کا دن نہیں ہے۔ آج خوشی کا بھی دن ہے، اور خوشی اس لیے کہ اللہ پاک نیک اعمال کی توفیق دے رہے ہیں، کچھ سننے کا، سنانے کا، بیٹھ کر اللہ کے ذکر کا، اللہ کی باتوں کو سننے کا موقع عنایت کر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم سب کو خوش ہونا چاہیے۔ سب لوگ خوش ہو نا؟ کسی کو اپنے ماں باپ یاد نہیں نہ آ رہے ہیں؟ ہاں، ایمانداری کے ساتھ بول رہی ہو، یاد آ رہا ہے؟ ہاں، سب کو یاد آ رہا ہے۔ سب کو اپنے ماں باپ کو یاد بھی کرنا چاہیے، ضروری بھی ہے۔ ماں باپ کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ماں باپ کی محبت اور ان کی دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتی ہے، تمہارے ساتھ رہتی ہے۔ انہوں نے اپنے دل پر پتھر بیٹھایا ہے، تب جا کر کے 7 سال 8 سال 10 سال کی بچیوں کو اپنے سے جدا کر دیا ہے۔ یہ وقت تھا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی، اور سال بھر کے لیے، 6 مہینے کے لیے، 5 مہینے کے لیے تم لوگوں کو جدا کر دیا ہے اپنے سے، اور تم لوگ جدا ہو گئی ہو۔ تم لوگ جدا ہو گئی ہو اپنے گھر سے، اپنے فیملی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، سب سے دور چلی آئی ہو۔ ہاں، اب اس بیچ میں کسی رشتہ دار کے یہاں شادی ہوگی، وہاں بھی نہیں جا پاؤ گی۔ ہاں، ابٹن لگے گا تب بھی نہیں جا پاؤ گی، ابٹن کا کپڑا بھی پہننے کو میسر نہیں ہوگا کہ پہنو گی، نہیں نہ جا پاؤ گی۔ ہاں، مہندی لگے گی تب بھی نہیں جا پاؤ گی، اور کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا، چھٹی ہوگی تب بھی نہیں جا پاؤ گی۔ جا پاؤ گی کوئی؟ تو یہ کم بڑی قربانی ہے، کتنی بڑی قربانی ہے، قربانی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، شادی کو چھوڑ دیا، ہلدی کو چھوڑ دیا، مہندی کو چھوڑ دیا، ہاں، چھٹی چلا کو چھوڑ دیا، سب کچھ کو چھوڑ کر کے کس کام کے لیے آئی ہو؟ پڑھنے کے لیے، بننے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ ابھی جس گاؤں سے آ رہی ہو، اس گاؤں میں، اس گھر میں تم جھانکو، دیکھو کہ اس گاؤں میں اور اس گھر میں کیا بے دینی ہے، تمہارے گاؤں میں کیسی بے دینی ہے۔ اپنے ماں باپ کی طرف توجہ کرو، اپنے دادا دادی کی طرف توجہ کرو، اپنے چچا اور چچی کی طرف توجہ کرو، اور اپنے رشتہ داروں کی طرف توجہ کرو۔ کیا بے دینی ہے، کتنے جھگڑے ہو رہے ہیں، کتنی لڑائیاں ہو رہی ہے۔ گھر میں کوئی نئی پتو آئی ہے، وہاں دیکھو ساس پتو کا جھگڑا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ارے بولو نا صحیح، نہیں ہوتا جھگڑا؟ ہوتا ہے۔ جھگڑا کیوں ہو رہا ہے؟ ہاں، گھر میں نماز نہیں ہے، نماز کا اہتمام نہیں ہے، ایک دوسرے کی چغلی لوگ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی بات دوسرے تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ سب ہو رہا کہ نہیں گھر میں؟ اپنے اپنے گھر میں جھانکو، دیکھو آج ہمارے معاشرے میں، سماج میں کیا ہو رہا ہے۔ بدلے کا بھاونا ہے اندر، اور صرف زبانی نہیں، اعمال میں بھی بدلے چل رہے ہیں۔ آج سماج پر غور کیا جائے، حضرت مولانا شہاب الدین صاحب دامت برکاتہم، توجہ چاہوں گا۔ آج صورتحال یہ ہے، بات یہاں تک چلی آئی کہ صرف اعمال، اقوال میں بدلے نہیں چل رہے ہیں، اعمال میں بھی بدلے۔ آج سماج پر غور کیا جائے، جتنے لینے دینے کا مسئلہ آج ہمارے سماجی اور معاشرتی اعتبار سے ہے، سب میں بدلے کا بھاونا ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہر وہ لین دین، ہر وہ رسم و رواج جس میں ادلا بدلا کا بھاونا ہو، وہ سود اور ربا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ آج کوئی مائے کا لال، کوئی عورت، کوئی مرد، کوئی مولانا، کوئی عالم
اس سلسلے میں توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ شادی کے موقع سے دینا، شادی کے موقع سے لینا، آج ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ کل ہم کو دینا ہے، کل ہم کو دیا گیا تھا، یا آج ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ کل ہم کو دے گا، آج دعوت اس لیے دے رہے ہیں کہ کل کو ہم کو دعوت دیا تھا۔ اسی جذبے کے ساتھ آج سماج بڑھ رہا ہے، معاشرہ بڑھ رہا ہے، آج اسی جذبے کے ساتھ سماج آگے بڑھ رہا ہے، ہم پل رہے ہیں، ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ بھائی کے یہاں شادی ہوئی، بہن کے یہاں شادی ہوئی، ان کے یہاں دعوت دینی ہے، ان کو کھلانا ہے، ان کو پلانا ہے، آج رسگلے کا ڈبہ لے کر کے جانا ہے۔ کون ہے ایسی مرد مجاہد اور کون ہے ایسی ہماری نیک خاتون جو بلا جھجک، بغیر کسی طمع کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی عدلے بدلے کے بھاونے کے، صرف اس بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے دینے کا اور ہدیہ دینے کا حکم دیا ہے، اس سے محبتیں بڑھتی ہے؟ نہیں، ہر جگہ، ہر معاشرے میں، چاہے وہ ہمارے گاؤں کا معاشرہ ہو یا آپ لوگوں کے گاؤں گھر کا معاشرہ ہو، ہر جگہ یہ سب چل رہا ہے۔ دعوت اس لیے دی گئی ہے کہ ہم کو دیا گیا تھا، ماں وابستگان ہم دعوت دے رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے بھی مجھ کو ماں وابستگان دعوت دیا تھا۔ یہ نیکی نہیں ہے، یہ تو بدلہ ہے، اور اس بدلے پر کوئی نیکی ملنے والی نہیں ہے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے، آگے بڑھ کر کے بغیر بدلے کے بھاونا کے، بغیر طمع کے، بغیر لالچ کے، بغیر کسی بات کے اگر آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ لے کے جا رہے ہیں، تو یہ نیکی۔ میری بیٹیوں، میری بہنوں، آپ ایسے وقت میں، ایسے ماحول میں جہاں کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک بیٹی اپنی ماں کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ماں کہتی ہے کہ بیٹی ابھی سو جاؤ، اور بیٹی موبائل دیکھ رہی ہے، ہوتا کہ نہیں کرنا؟ بولو صحیح بولو۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹی سو جاؤ، اور بیٹی کہتی ہے کہ اماں ابھی تھوڑی دیر دیکھ لیتے ہیں۔ ماں کہتی ہے بیٹی نماز پڑھ لو، بیٹی کہتی ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لیں گے۔ ماں بھی نہیں پڑھتی، بیٹی بھی نہیں پڑھتی، دادی بھی نہیں پڑھتی، دادا بھی نہیں پڑھتے، چچا بھی نہیں پڑھتے، اور دوسری طرف برائی ایسی ہے کہ گاؤں گاؤں میں، علاقے میں، سماج میں نوجوان طبقہ دارو میں، شراب میں، نشے میں، گٹکا میں مست ہے۔ ہر چوراہے پر، ہر گلی میں، ہر جگہ آپ دیکھو گی تو چند نوجوان ملیں گے جو موبائلوں میں مگن ہے، مست ہے، گٹکا کھا رہا ہے، دارو پی رہا ہے، بھانگ کھا رہا۔ اس طرح کے معاشرے سے، اس طرح کے گاؤں سے، اس طرح کی برائیوں سے نکل کر کے تمہارے ماں باپ نے تم کو بھیجا ہے، نکال کر کے بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ گھر گھر میں جھگڑے ہیں، گھر گھر میں لڑائی ہے، شوہر بیوی کے درمیان لڑائی ہے، ساس پتوں کے درمیان لڑائی ہے، بہو اور ساس کے درمیان لڑائی ہے۔ تم لوگوں کے گھر میں اگر تمہارے بھائی کی شادی ہو گئی ہے اور تمہارے گھر میں تمہاری بھابھی آئی ہوئی ہے تو تم اپنے گھر کو خوب اچھی طرح سے سمجھ رہی ہو۔ تمہارے گھر میں بھی جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ جھگڑے کس لیے ہو رہے ہیں؟ کہ ان کے اندر علم نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ بڑوں کا احترام کیسے کیا جاتا ہے، چھوٹوں کی عزت کیسے کی جاتی ہے، ساس کا احترام کیسے کیا جاتا ہے۔ تمہارے گھر میں جو تمہاری بھابھی آئی ہوئی ہیں یا تمہارے گھروں میں پتو اور بہو آئی ہوئی ہیں، ان کو خبر نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، وہ کہیں پڑھی نہیں ہے ان چیزوں کو کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ جو باتوں کو برداشت کر لے، جو جھک جائے، جو معاف کر دے، وہی کامیاب ہو جائے گا۔ وہ ان باتوں کو سنا ہی نہیں ہے۔ ان کو تو تعلیم ایسی دی گئی ہے کہ ایک کہے تو دو کہو۔ وہ ایسی جگہ سے تعلیم پائی ہیں جہاں تکبر سکھایا جاتا ہے، جہاں بڑپن سکھایا جاتا ہے، وہاں انانیت سکھائی جاتی ہے، وہاں تواضع کی تعلیم نہیں دی گئی ہے، وہاں رسول اللہ کی سنتیں نہیں بتلائی گئی ہے۔ ابھی میں 2-3 دن قبل میں ایک بڑے عالم کی تقریر سن رہا تھا، غالباً کسی تبلیغی اجتماع کے اندر کسی اللہ والے کا بیان ہو رہا تھا۔ وہ فرما رہے تھے کہ آج بچیوں کی تعلیم کے سلسلے میں ہمارا معاشرہ یہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بچیاں اتنا پڑھ لے، اتنا پڑھ لے، یہ پڑھ لے، میٹرک کر لے، انٹر کر لے، فلاں کر لے، ڈھکا کر لے۔ کہا وہ اللہ کے بندو،
کیا ضرورت ہے بچیوں کو ان تعلیم کی؟ کہاں لے جا رہے ہو؟ کہاں ڈھکیل رہے ہو؟ جن تعلیم کی ضرورت ہے اس کی تو تم نے فکر نہیں کی۔ انہیں اتنی بڑی ذمہ داری بچیوں کو دی گئی ہے، خانہ داری کی ذمہ داری اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، بچوں کی پرورش کی ذمہ داری اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، شوہر کی خدمت کی ذمہ داری اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، ماں باپ کے فرما برداری کی ذمہ داری اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، ساس سسر کی خدمت اور اس کی عزت کرنے کی ذمہ داری اللہ رسول کی طرف سے دی گئی ہے۔ وہ لوگوں کہاں جا رہے ہو؟ ان تمام کے سلسلے میں کچھ باتیں بتانے کا، اس کو سیکھنے کا موقع دیا ہے بچیوں کو۔ یہی بتاتے بتاتے سکھاتے سکھاتے تو ان کے 15 اور 18 سال گزر جائیں گے، پھر انہیں موقع کہاں ملے گا میٹرک اور انٹر اور MBBS کرانی۔ مولانا فرما رہے تھے کہ آج گھروں میں جو بیماریاں پھیل رہی ہے اور سماج میں، معاشرے میں جو بیماریاں اور جو مرض لاحق ہو رہا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اچھے اچھے پڑھے لکھے طبقوں کے درمیان بھی یہ بیماری عام ہوتی جا رہی ہے دنیا کو دیکھ کر کے کہ بچیوں کو ہم یہ کرا دیں، وہ کرا دیں، وہ کرا دیں۔ کہا یہ سب بکواس ہے، فضول ہے۔ بچیوں کو تو ایسی تعلیم گاہ میں لے جاؤ جہاں انہیں بتایا جائے کہ جھکنے میں بھلائی ہے، جہاں انہیں بتایا جائے کہ ساس کی خدمت میں بھلائی ہے، جہاں انہیں بتایا جائے کہ شوہر اگر 2 گالی بھی دے دے تو برداشت کرنے میں بھلائی ہے۔ ایسی تعلیم گاہوں کی طرف متوجہ کرو اور ایسی تعلیم گاہوں کی تربیت گاہوں میں 2 4 5 سال اسے کھپاؤ، رکھو، تاکہ وہ کل ہو کر کے سماج اور معاشرے کی معمار بن سکے اور اپنے بچوں کی صحیح مربیہ بن سکے۔ مجھے یہ بات دل کو چھو گئی اور مجھے لگا کہ واقعتاً ہم لوگ اندھیرے میں اور ظلمت میں اور تاریکی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ مجھ جیسا آدمی بھی اس وہم اور اس فریب کا شکار ہوتا جا رہا ہے کہ بچیوں کو میٹرک اور انٹر کرانا ضروری ہے۔ مجھ جیسا آدمی بھی اس فریب اور دھوکے کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ یہ دنیا دھوکے کی گھر ہے۔ اس دنیا نے اچھے بڑے بڑے لوگوں کو دھوکا میں رکھا ہے اور دھوکا ڈالا ہے اور ایسے دھوکے میں رکھا ہے کہ جس کے بعد کامیابی نہیں مل پائی۔ اس لیے میری بیٹیوں، میری عزیزوں، تم بڑی خوش نصیبہ ہو۔ اللہ پاک تمہارے ماں باپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں نیکیوں کے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یقیناً تم کو اس ادارے میں بھیج کر کے تمہارے ایمان کی حفاظت، تمہارے عزت کی حفاظت، تمہارے ناموس کی حفاظت، تمہارے اوڑھنیوں کی حفاظت، تمہارے لباس اور پوشاک کی حفاظت، تمہارے اخلاق کی حفاظت، تمہارے قرآن کی حفاظت، تمہارے عقیدے کی حفاظت، خدا پاک کی قسم تمہارے ان چیزوں کی حفاظت کا ذریعہ بنی ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ خدا نہ کرے العیاذ باللہ اگر کہیں تمہارے قدم کہیں اور گئے ہوتے، آج میں دیکھتا ہوں خون کے آنسو رونے پر مجبور ہوں، جن کی بھی بہن بیٹیاں ہائی اسکول اور مڈل اسکول اور فلاں اسکول کے حوالے ہیں، وہ کس حالت میں اسکول جا رہی ہیں، کن حالات میں آ رہی ہیں، کیسے راستے میں انہیں پریشانیاں جھیلنی پڑ رہی ہیں، کن حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو میری بیٹیوں، اللہ کا شکر ادا کرو اور اٹھاؤ اپنے دونوں ہاتھ اور اپنے والدین کے لیے دعا کرو، ان کے درجات کی بلندی کے لیے اور ان کی مغفرت کے لیے کہ اللہ پاک ہمارے ماں باپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ تمہارے ماں باپ نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے جو کارنامہ اصحاب کہف نے اپنے ایمان کی زندگی گزار رہے۔ اس محال میں شراب عام ہو چکا ہے، جوا عام ہو چکا ہے، طرح کے کھیل موبائلوں کے ذریعے سے آج کا معاشرہ اس وقت کا معاشرہ موازنہ کیا جائے۔ بچیوں دیکھو اس وقت کے معاشرے میں اگر برائیاں تھی تو آج کون سی برائیاں نہیں ہیں۔ ایک موبائل میں صرف یہی برائی نہیں ہے کہ غلط جگہ فون کیا جاتا ہے، ایک موبائل میں ہزاروں کروڑوں طرح کے برائیاں اس کے اندر ہیں، اور آج کے بچے، جوان بچیاں، لڑکیاں، بیٹیاں، بیٹے سارے کے سارے اس میں ملوث ہیں، ہر طرح کی برائیوں ملوث۔
موبائل سے جوا کھیلا جا رہا ہے، موبائل سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، موبائل سے رشوت کمایا جا رہا ہے، موبائل سے دھوکہ دیا جا رہا ہے، موبائل سے چغل خوری کی جا رہی ہے، موبائل سے کسی کی عزتیں داغدار کی جا رہی ہے، موبائل کے ذریعے سے کسی کو بدنام کیا جا رہا ہے، موبائل کے ذریعے سے کسی کی عزتیں اتاری جا رہی ہے، موبائل کے ذریعے سے کسی کو گناہوں کے دلدل میں ڈھکیلا جا رہا ہے۔ موبائل کے ذریعے سے ساری برائیاں ہو رہی ہیں۔ اگر مجھے جرأت ہوتی اور میں یہ کہہ سکتا تو اس جملے کو میں بیان کرتا جس جملے کو آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں کہا کہ وہ ام الخبائث ہے۔ اے میری بیٹیوں اور جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، یاد رکھو اگر میں کہہ سکتا اپنی زبان میں تو میں یہ کہنے کی جرأت کر رہا ہوں کہ موبائل بھی ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے موبائل۔ ایسے ماحول میں آپ کو آپ کے ماں باپ نے یہاں بھیج دیا، آپ لوگ کہاں آئے ہیں؟ صرف تعلیم حاصل کرنے نہیں آئی ہیں، آپ لوگ ایسی تعلیم حاصل کرنے آئی ہیں جس تعلیم کے ذریعے سے آپ کے سر کا دوپٹہ کبھی نیچے نہیں اترے گا۔ آپ ایسی تعلیم حاصل کرنے آئی ہیں جہاں کبھی آپ کی عزت کی طرف کوئی میلی نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا۔ آپ ایسی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئی ہیں جہاں سماج میں جس کے بعد آپ کو عزت ہی عزت ملے گی۔ آپ ایسی تعلیم حاصل کرنے آئی ہیں جہاں سے نکلنے کے بعد انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جن گھرانوں کی آپ زینت بنے گی ان گھرانوں میں 4 چاند لگائیں گی، ان گھرانوں کی قسمت بدل جائے گی، ان گھرانوں میں ماحول ایک نیا ماحول بنے گا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ چھوٹی سی قربانی نہیں ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں مرد یہ بولا کرتے ہیں کہ مرد بہت قربانی دیتا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ مرد کی کوئی قربانی نہیں ہے۔ عورت کی جتنی بڑی قربانی ہے، بیٹیوں کی جتنی بڑی قربانی ہے، آپ کی جتنی بڑی قربانی ہے، اتنی بڑی قربانی مردوں کی، لڑکوں کی نہیں۔ آپ جیسے ہی پیدا ہوئی ہیں، پیدا ہونے کے بعد ہی سے جیسے ہی ہوش کے ناخن آپ نے لیا اور چلنے پھرنے کی عمر پہنچی، اسی وقت سے آپ کی قربانی شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی آپ 7 سال کی 8 سال کی ہے، آپ کی قربانی شروع ہو گئی۔ آپ ماں کی محبت سے دور ہو گئی۔ ابھی عمر تھی کہ ماں کے سامنے رہتی، ماں کی ممتا میں کھیلتی، ماں سے چھپا کر کے چرا کر کے باورچی خانہ میں جا کے بسکٹ کھا لیتی، فریج کھول کر کے قیمہ اور کوفتہ کھا لیتی۔ یہ سارا کر سکتی تھی، لیکن ان تمام چیزوں کو تم نے چھوڑا۔ یہاں سے قربانی شروع ہوئی۔ 6 مہینے کے لیے، 8 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے مکمل قید میں آ گئی، نہیں نکل سکتی باہر، نہیں جا سکتی باہر۔ قربانی نہیں ہے۔ اس قربانی کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا کہ نہیں دے گا؟ اس کے بعد پھر قربانی شروع ہوگی، یہاں سے فارغ ہوگی، ایک عمر تمہاری ہو جائے گی، تمہاری قسمت میں کوئی گھر لکھا ہوگا، وہاں کو تم کو جانا ہے۔ اور پھر ایسے وقت میں مکمل طور پر اپنے گاؤں، اپنے سماج، اپنے سہیلیوں، اپنے بھائیوں، رشتہ داروں، سب سے تعلق ختم کر کے، سب کو بھلا کر کے آپ کو چلا جانا۔ یہ دوسری قربانی۔ تیسری قربانی شروع ہوتی ہے جب آپ کے مرحلے آئیں گے زندگی میں، طرح طرح کے مرحلے آئیں گے۔ پوری زندگی عورتوں کے لیے، بچیوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جذبے سے بھرا ہے۔ اس لیے میری بیٹیوں، اللہ آپ کے اس وقت کے لگانے کو اور یہاں رہنے کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ آپ کو چمکائے گا، آپ کو آگے بڑھائے گا، آپ کی عزتیں بڑھے گی، آپ کا وقار بڑھے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نیتوں میں مخلص ہو جائیے، مکمل ارادہ کر لیجئے، طے کر لیجئے کہ انشاءاللہ جس طرح ہمارے والدین نے، ہمارے گارجینوں نے ہم کو برے ماحول میں اور غلط اور خراب معاشرے سے ہم کو بچا کر کے ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان سیکھنے کے لیے، رسول اللہ کی تعلیمات سیکھنے کے لیے، نبی کی سنتیں سیکھنے کے لیے ہم کو اگر کہیں بھیج دیا ہے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ماں باپ کے ارادے پہ کھرے اترے ہیں۔
انشاءاللہ کرو گی محنت؟ ہاں، ماں باپ کے خلاف کبھی نہیں کرنا، ماں باپ کے خلاف کبھی نہیں کرنا۔ ماں باپ ہی ایسی دولت ہے دنیا میں جس سے بڑا کوئی خیر خواہ آپ کا نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ ہی ایسی ہستی ہے جس سے بڑا خیر خواہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، شوہر بھی نہیں، بھائی بھی نہیں۔ والدین ہی ایسی ہستی ہے جو آپ کی ہر لمحہ ہر ساتھ بھلائی بھلائی چاہتا ہے۔ ہم کو اور آپ کو کبھی کبھار لگتا ہے بڑھوا بڑھیا سٹھیا گیا ہے، ہم کو بھیج دیا ہے یعقوبیہ میں، آپ نے جو ہے گلگلہ کھا رہا، لگتا ہے نا، ہم کو دال بھات ترکاری کے لیے بھیج دیا، آپ نے گوشت بھات کھا رہا۔ نہیں، لگتا ہے تو لگنے دو، لیکن ماں باپ نے تم کو اگر بھیجا ہے تو دل پر پتھر رکھے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اصحاب کہف کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو نقشہ کھینچا ہے وہ یہ ہے، نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ۔ جی، اس کی تفسیر کا موقع نہیں ہے، پورے طور پر آج کے نقشے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا ہے۔ ایسے ماحول میں اگر کوئی بیٹی، کوئی بہن اپنے تمام رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے اگر کہیں چلی آتی ہیں پڑھنے کے لیے تو سمجھیے یہ سنت ادا ہو رہی ہے اصحاب کہف کی، سورہ کہف ہے نا، سورہ کہف کی۔ چند نوجوان تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا اور کفر و ضلالت عام ہو چکی تھی، بادشاہ وقت جو ہے کافر اور فاسق تھا اور پورا معاشرہ فسق و فجور میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایسے وقت میں چند نوجوانوں نے طے کیا کہ ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہم اپنا معاشرہ چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا معاشرہ چھوڑ دیا اور چلے گئے دور دراز نہر کے کنارے، پہاڑ کے کھو میں، ایک غار میں جا کر کے سو گئے۔ اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ کون تھا؟ کتا بھی تھا، کتا بھی ساتھ ہو لیا۔ اللہ نے عجیب عجیب انتظام کیا۔ اللہ نے ان نوجوانوں کو کہنے والوں، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، سیقولون ثلاثۃ رابعہم، فرمایا کہ کہنے والوں نے کہا کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ وثامنہم وکلبہم رجما بالغیب، فرمایا کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اللہ ہی بہتر جانتا تھا کہ وہ تعداد ان کی کتنی تھی۔ بہرحال 3 تھے، 5 تھے، 7 تھے، جو بھی تھے، کتا بھی ساتھ میں تھا۔ اور ایمان کی حفاظت کے لیے کہ اگر میں سماج میں رہوں گا تو جس طرح اور نوجوان شرابی ہو گئے، اور نوجوان بت کے پجاری ہو گئے، اور نوجوان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، میں بھی ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ چنانچہ اپنا گاؤں چھوڑ دیا۔ اور گاؤں چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ ارے سن رہی ہو؟ گاؤں چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ ایک کھو میں چلے گئے، غار میں چلے گئے، ہاں، اور وہاں جا کر کے پڑ گئے، سو گئے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ اس کے علاوہ پوری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ جگے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ اللہ نے نیند ایسی مسلط کی کہ دنیا والوں کو ایسا لگتا تھا کہ وہ جگے ہوئے ہیں، لیکن وہ سوئے ہوئے تھے، اور ان کے بدن نہ تھک جائیں اور بدن جو ہے ایک طرف کو نہ ڈھل جائیں۔ اللہ نے ان کے پہلوؤں کو بدلنا شروع کیا، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی دائیں اور کبھی بائیں، نیند ایسی مسلط کر دی۔ مفسرین نے لکھا ہے 309 سال، کتنے؟ 309 سال تک وہ 8 یا 7 یا 5 یا 3 جوان تھے جو ایمان کی حفاظت کے خاطر، قرآن کی حفاظت کے خاطر، اللہ کے دین کی حفاظت کے خاطر سوئے رہ گئے، پڑے رہ گئے۔ تم لوگ کتنا دن کے لیے آتی ہو؟ بولو نا، کیا دن کے لیے آتی ہے یہاں؟ کتنا دن کے بعد چھٹی ہو جاتی ہے؟ 2 مہینہ، 4 مہینہ، 5 مہینہ بعد چھٹی ہوتی ہے نا؟ بقرعید میں گھر گئی تھی؟ آئی ہو، پھر ششماہی میں گھر جاؤ گی، پھر سالانہ میں جاؤ گی، 3 مہینہ۔ اب وہاں کتنا؟ 300 سال، 309 سال مفسرین نے لکھا ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ 309 سال تک وہ چند نوجوان
کوہ میں اور غار میں پڑے کے پڑے رہ گئے، سوئے رہ گئے۔ 309 سال کے بعد اللہ نے انہیں جگایا، اور وہ جب جگے تو آپس میں سرگوشی کرنے لگے، سرگوشی کرنے لگے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، رہے بھائی کتنے دن رہے ہم لوگ؟ جیسے تم لوگ بولتی ہو نا، اللہ اللہ اتنا دن ہو گیا ابھی تک ناظم صاحب چھٹیوں نہیں کر رہے ہیں، کہتی ہے نا؟ ہاں نہیں بولتی ہو؟ جھوٹ نہیں بولو، ہاں اندر اندر غصہ ہوتا ہے نا، ہاں تمام چھٹی ہو گئی سالانہ کی، ناظم صاحب چھٹیاں نہیں کر رہے ہیں۔ تو ایسے ہی وہ لوگ آپس میں سرگوشی کرنے لگے، ہائے اللہ اتنا دن ہو گیا، کتنا دن ہم لوگ سوئے رہے۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہاں سوئے زیادہ ہے، ابھی صبح میں سوئے تھے، ایک پورا دن یا ایک دن سے بھی کم سوئے ہیں۔ ان کو ایسا لگا کہ ابھی ایک دن بھی مکمل طور پر نہیں سوئے ہیں، لیکن اللہ قرآن میں کہہ رہا کہ 309 سال تک سوئے رہے، 309 سال تک، 3 صدی گزر گئی۔ اب اس کے بعد جانچنے کے لیے ان لوگوں کو خود پتا نہیں تھا کتنا دن سوئے، چنانچہ کچھ پیسے تھے ان کے پاس، اس پیسوں کو لے کر کے بعض ساتھیوں میں سے کسی کو دیا کہ جاؤ بھائی بازار میں جاؤ، کچھ لے اڑ کر کے آؤ، بھوک لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، پتہ چل جائے گا۔ چنانچہ یہ لوگ گئے، کچھ ساتھی گئے باہر گھومنے، دکان میں گئے، جب وہ سکہ دیا کچھ خریدنے کے لیے، کھانے پینے کی چیز کے لیے، تو دکاندار وہ سکہ دیکھ کر کے تعجب کرنے لگا کہ 300 سال پرانا سکہ کہاں سے آ گیا؟ ارے جیسے ابھی 2000 کا نوٹ بند ہو گیا نا، پہلے چلتا تھا، 2000 کا نوٹ بند ہو گیا نا، تو بند ہو گیا، ابھی 2-4 سال ہوا بند ہوئے، تو 2-4 10 سال 20 سال 50 سال کے بعد سکہ بند ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کا چلن ختم ہو جاتا ہے۔ 20 پیسہ اب چلتا دیکھا کوئی 20 پیسہ؟ چرنی دیکھا ہے، اٹھنی دیکھا ہے؟ تو لوگ کچھ نہیں دیکھا، ہم لوگ 10 پیسہ دیکھے، 5 پیسہ دیکھے، 4 آنا دیکھے، ناظم صاحب وغیرہ 2 آنا 1 آنا بھی دیکھے ہوئے ہیں، وہ سب چلتا تھا آج سے 30 سال 40 سال پہلے، اور یہاں تو 300 سال ہو گئے تھے۔ دکاندار کو تعجب ہونے لگا کہ یہ پیسہ تو 300-400 سال پہلے کا ہے، یہ آدمی کہاں سے لے آیا پیسہ؟ لگتا کوئی خزانہ وزانہ مل گیا ہے۔ بہرحال یہ بہت لمبی کہانی ہے، کسی اور موقع سے میں کہوں گا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ 300 سال تک اپنے گھر سے دور ہو گئے۔ کس لیے دور ہو گئے؟ ایمان کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے۔ بچیوں بتاؤ، آج جس گاؤں میں رہتی ہو وہاں ایمان بچ رہا ہے؟ لوگ دارو پی کر کے گھوم رہے ہیں، نوجوان لڑکے پیتے ہیں کہ نہیں پیتے؟ ہر گاؤں میں پیتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں مسجدیں ویران ہیں، 2-4-5 آدمی 10 آدمی نماز کے لیے جاتا ہے، بقیہ سب کیا کرتا ہے؟ چوک پر بیٹھا، چوراہے پہ بیٹھا، اپنے آنگن میں بیٹھا گپ شپ کر رہا ہے۔ ہماری مائیں بھی نماز نہیں پڑھتی، ہماری دادی بھی نہیں پڑھتی، ہماری چچی بھی نہیں پڑھتی۔ صحیح بات بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے ہیں؟ صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ایسے ماحول میں جھوٹ عام ہے، غیبت عام ہے، ایک دو عورت بیٹھ جاتی ہے، تیسرے کے بارے میں گفتگو شروع آتی ہے، اللہ اللہ اس کا بیٹا فلنما کو تو ایسا ہو گیا۔ اگر 2 عورت مل کر کے تیسری کو دیکھ لے، دوپہر کے وقت میں کسی کے یہاں جا رہی ہے تو اب اس ٹوہ میں لگ جاتی ہے یہ 2 عورت، یہ اس وقت میں کیوں گئی اس کے آگے؟ یہ نہیں کہ بات ابھی آئی ختم ہو گئی۔ خدا پاک کی قسم، میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ عورتیں 10 دن تک اسی طاق میں رہتی ہے، جب تک وہ پتہ نہیں کر لیتی ہے کہ کیوں گئی تھی دوپہر کے وقت میں فلاں عورت، تب تک اس کو صبر نہیں ہوتا۔ ایسی عورتیں، اللہ رحم فرمائے۔ ایسا ماحول ہمارے یہاں چل رہا ہے، ایسا ماحول چل رہا ہے۔ کوئی مرد اگر کوئی بھائی کسی بھائی کے یہاں گیا تو سماج کا، معاشرہ کا، پڑوسی وہ کان لگائے بیٹھا رہتا ہے۔ ہاں یہ ماحول ہے ہمارے یہاں، یہ سماج ہے ہمارا، یہ معاشرہ ہے ہمارا۔ اور ابھی میں نے بتایا، شادی بیاہ ہو، لینی دینی ہو، دعوت ہو، بیانی ہو، رسم و رواج ہو، یہ سب کے سب یہ باعث اجر نہیں ہے، باعث اجر نہیں ہے۔ خوب اچھی طرح یاد رکھیے، یہ اجر کی مستحق نہیں ہے، بلکہ اس پر وبال جان، اس پر آپ کا مواخذہ ہوگا۔ ہمارے سماج میں جو بھی لینی دینی ہو رہا ہے اس پر مواخذہ ہونا ہے، یہ طے۔ ہر کوئی اس امید کے ساتھ دیتا ہے کہ ہم کو بھی واپس ملے گا، یا دوسری مرتبہ دے رہا ہے تو اس ارادے کے ساتھ دے رہا ہے
چونکہ اس کا قرض ہمارے یہاں آیا ہوا 500 روپیہ پہلے، اگر ہم نہیں دیں گے تو فلانما کیا کہے گا۔ گویا اللہ کی رضا یہاں مطلوب نہیں ہے کہ اللہ اور رسول نے کہا تھا کہ جب کسی کے یہاں جاؤ تو تحفہ لے کے جاؤ، ہدیہ لے کے جاؤ، اور ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، یہ چیز مطلوب نہیں ہے۔ ایسے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، ایسے معاشرے میں اللہ کی توفیق ملی اور آپ کے والدین نے آپ کو یہاں بھیج دیا۔ بتاؤ اچھا کام کیا یا غلط کام کیا؟ ہاں اچھا کام کیا نا؟ کتنا بڑا، دنیا میں سب سے اچھا کام یہی ہے، دنیا میں سب سے اچھا کام یہ ہے کہ انسان کو اپنے رب سے ملا دیا جائے، ایسی تعلیم دی جائے کہ انسان اپنے رب کو پہچان لے، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان لے۔ اگر انسان اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانتا تو آج مسجدیں خالی نہیں ہوتی۔ آج دنیا کے لوگ کہتے ہیں، عورتیں کہتی ہیں، ہماری مائیں بہنیں کہتی ہے کہ مولانا صاحب ہمارے مسئلے نہیں حل ہوتے، ہمارا گھر کا کام نہیں بنتا۔ کام بنانے والی ذات تو روزانہ 5 وقت آواز دلوا رہا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کام یہاں بنیں گے، آؤ نقشے یہاں بنیں گے، آؤ تمہاری مشکل یہاں ختم ہوگی، آؤ تمہارے کام یہاں بن جائیں گے۔ اور ہم ہیں کہ کان پر جوں تک نہیں رہنے دیتے، اور اس کان سے سنتے ہیں اس کان سے نکال دیتے۔ ہم اپنے کو رب بنا لیتے ہیں، ہم اپنے کو خدا سمجھتے ہیں، اور گویا ہم اپنے زبان سے نہیں دل سے یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں، اے میرے اللہ تو ہی صرف کام بنانے والا نہیں ہے، اگر صرف تو ہی کام بنانے والا ہے اور میرا عقیدہ ہوتا تو یقیناً تیری آواز حی علی الفلاح پر میں گھر میں بیٹھا نہیں رہتا، میں مصلی بچھاتا یا مسجد کو دوڑ کے جاتا، کیونکہ اگر اس پر یقین ہوتا، اس پر عقیدہ ہوتا اور کامل یقین ہوتا تو کوئی مسلمان، کوئی مرد ہو چاہے عورت، اپنے گھر میں بیٹھ کر کے نہیں رہتا کوئی۔ حی علی الفلاح کا کیا مطلب ہے؟ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ ایسے عمل کی طرف جہاں تمہارا کام بن جائے گا، جہاں تمہارے بیماروں کو شفا مل جائے گی، جہاں مانگو گے تو مل جائے گا، جہاں بیمار ہو تو شفا مل جائے گی، جہاں فقر و فاقہ ہے تو اللہ تعالیٰ جو فراوانی دے دے گا، جہاں تنگ دستی ہے تو اللہ تعالیٰ وسعت اور کشادگی دے دے گا۔ یعنی فلاح اور کامیابی کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے دنیا کے بگڑے ہوئے نقشے کی کامیابی کی ضمانت لے رہا ہے، تمام بگڑے ہوئے معاملات کے کامیابی کی اللہ تعالیٰ ضمانت لے رہا ہے۔ تو ہم لوگوں کو کیا چاہیے ایسے ماحول میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماں باپ کو یہ توفیق دی کہ ہم کو یہاں پہنچا دیا، بہت اچھا فیصلہ ہے۔ اچھا فیصلہ کیا؟ میرے ماں باپ، اب ماں باپ کے بارے میں غصہ نہیں نہ کرو گی، ہاں یہ نہیں کہو کہ اپنے اپنے گوشت بات کھایا ہوں، ہم کو جو ہے یہاں پر گلگلہ کھانے کے لیے دے دیا، نہیں نہ کرو گی۔ ہاں انشاءاللہ ماں باپ کو دعائیں دو، اور جب کبھی نماز پڑھو تو ماں باپ کے لیے بھی دعا کرو۔ ماں باپ کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت بنا دیا ہے، ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت بنا دیا ہے۔ یہیں سے ایک بات اور بھی کہوں گا، تو ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور ساس سسر کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ عام طور کہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے، لیکن ساس کے قدم کے نیچے کچھ نہیں۔ یہ مہربانی کی بات بہت اچھی طرح سمجھو، جب تک تم ماں باپ کے یہاں بھی تمہاری ماں ہے، جب تم اپنے شوہر کے یہاں جاؤ گی میری بیٹیوں، سنو تمہاری ماں کے درجے میں تمہاری ساس ہے، تمہاری جنت وہ ہے اگر تم نے اس کی رضا حاصل کر دی اور اس کو خوش کر دیا۔ مسئلے مسائل میں نہ جانا ہے کہ تمہارے اوپر فرض ہے یا واجب ہے، اگر تم نے اپنی اخلاق سے، اپنی تعلیم سے اب یہاں سے تم عالمہ بن کر کے جاؤ، خدا نہ خاصا تم عالمہ بن کر کے جاؤ، اللہ کرے کہ تم عالمہ بن کر کے جاؤ، وہاں سے مومنہ بن کر کے جاؤ، تمہاری شادی بیاہ ہو، تم کسی گھر کی زینت پڑھو، اور وہاں ساس کو تم لڑائی کرو، جھگڑے کرو، اس کی خدمت نہ کرو، اس کا پاؤں نہ دباؤ، ان کے کپڑے نہ دھو، ان کے لیے کھانے نہ بناؤ، تو بتاؤ تمہاری زندگی کیسی ہو؟ تمہاری زندگی اور ایک اسکول سے پڑھی پڑھ کر کے نکلنے والی کی زندگی میں کوئی فرق ہوگا؟ کوئی فرق ہوگا؟ پورا معاشرہ کہے گا، سب عورتیں کہے گی ہائے اللہ بھی فلانا کی بیٹی یا تم نے مجھے ساتھ پڑھ کے آئے کچھ نہ کہے گی نہیں، وہاں سے کچھ دنوں پر کیا سکھا کچھ پڑھ کے نہیں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جب تک تم ماں باپ کی نظر کے سامنے ہو تمہارے لیے جنت ہوتی ہے،
اور اگر تم سسرال کری جا رہی ہو، شادی کے بعد دوسرے گھر کی زینت کر رہی ہو، تو اپنے گریبان میں اور اپنے دامن میں اس بات کو مان لو کہ تمہاری ساس تمہارے لیے جنت ہے، تمہاری ساس تمہارے لیے جنت ہے، تم اس کی خدمت کرو، اس کا کہنا مانو، وہ تم سے بڑی ہے، تم سے تجربہ کار ہے، تم سے زیادہ معمر ہے، منصفت تجربہ زیادہ ہے، عمر ان کی زیادہ گزر چکی ہے، اور پھر یہ کہ ان کے بیٹے کی زوجیت میں تو جا رہی ہو اور ان کے بیٹے کے نکاح میں جا رہی ہو، انہوں نے بھی اپنے دل پر پتھر رکھا ہے، آج تک اس کے بیٹے کی پوری محبت ان کی ماں کو ملتی تھی، لیکن تم گئی ہو تو اب محبت تقسیم ہو چکی ہے، تو اب یہاں پر جو تقسیم کے ساتھ تمہیں جو محبت ملی ہے اس محبت کو تم اپنی ماں کے ساتھ تقسیم کرو اور بانٹو۔ اس لیے شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد کی زندگی کو بھی انشاءاللہ کامیاب بنانا ہے، اس تعلیم کو بناؤ گے انشاءاللہ۔ کہیں سے کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے، کہیں سے کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے، یہاں تو کسی کے ماں باپ کے گھر سے شکایت ہو کہ بیکار کر دیا ہم نے مول صاحب اپنی بیٹی 4 سال یعقوبیہ میں پڑھا کے، ہمارا تو باتیں نہیں مانتی ہے، ہر وقت موبائلیں لے کے گھسی رہتی ہے، گیمیں کھیلتی ہے موبائل میں، کہتی کہ نہیں کہتی ہے؟ یہ کہنا کیسے بند ہوگا؟ جب یہاں سے جائیں گے موبائل سے دور رہیں گے تب نہ کہنا بند ہوگا۔ اور شادی کے بعد اگر سسرال گئی تو ساس کہے گی تو لعنت ہے اسی بیٹی پر، ایسی پتر پر۔ پہلے سنتے تھے کہ یعقوبیہ میں پڑھ کے فارغ ہے، مومنات سے پڑھ کے فارغ ہو کے آئی ہے، آج چال چلن ایسی گھٹیا ہے، سر پر دوپٹے نہیں ہیں، شوہر سے زبان لگاتی ہے، شوہر سے لڑائی کرتی ہے، ایک شوہر کہتا تو 4 کو کہتی ہے۔ اب یہیں پر لطیفہ سنا دیتے ہیں، سن لو۔ ایک لڑکی، ایک عورت جو ہے بہت لڑاکو تھی، اپنے شوہر سے بہت زیادہ لڑائی کرتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ بہت لڑائی کرتی تھی، بہت لڑتی تھی، بہت زبان کی تیز تھی، اور انہیں لگتا تھا کہ اس کا شوہر ہی اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، اس کا شوہر ہی اس کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ چنانچہ ایک مولانا کے پاس گئی اور اپنا دکھڑا سنایا، کہا مولانا صاحب میرا شوہر بہت ظالم ہے، مجھے بہت مارتا پیٹتا ہے، ظلم کرتا ہے، آپ کوئی تعویذ دے دیجئے۔ مولانا صاحب بڑے پہنچے ہوئے مولانا صاحب تھے، پیر صاحب تھے، انہوں نے جب ان کی گفتگو سنی تو وہ سمجھ گئے کہ غلطی کس کی ہے۔ کہا لاؤ ایک بوتل پانی لایا، پھونک دیا، کہا اس کو لے کر کے جاؤ اور اس کو اس وقت میں پینا جب تمہارا شوہر گھر پر نمودار ہو جائے، اور گھر پر کام کر کے جیسے ہی واپس آئے ایک گھٹ پانی لے لینا، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ پانی کو نہ تو حلق سے نیچے اتارنا اور نہ ہی منہ میں سے پھینکنا۔ کیا کہا؟ پانی اس وقت پینا جب تمہارا شوہر گھر میں داخل ہو، اور اس وقت تک پانی کو منہ میں رکھنا جب تک کہ وہ گھر سے نکل کے باہر نہ چلا جائے۔ مرتی کیا نہ کرتی بیچاری، مولانا صاحب کا، پیر صاحب کا کہا ہوا تھا، چنانچہ ایک بوتل پانی لے کر کے آئی۔ شام کا وقت آیا، ہرول جوڑ کر کے شوہر آیا، دکان سے آیا، جیسے ہی آہٹ سنی کہ شوہر آ گیا ہے فوراً انہوں نے ایک گھٹ پانی لیا اور پانی منہ میں رکھے۔ شوہر آیا گرمائے ہوئے، کہا پانی لاؤ، پانی میں دیر ہوئی، دونوں گالی دیا، حرامزادی فلاں، اب تک جو پانی چائے بھی تیار کر کے نہیں رکھی ہے، اب اس کے منہ میں تو پانی ہے، حضرت نے کہا تھا پانی پھینکنا نہیں ہے، اب اس کا کوئی جواب ادھر سے نہیں ہوا۔ اب 2-3 گالی دے کر کے شوہر خاموش ہو گیا۔ پھر دوسرے دن پھر آیا، جیسے ہی گھر میں داخل ہوا پھر بیوی نے فوراً پانی منہ میں لے لیا، پھر 2-4 تو گالی ملی، 2-4-5 دن تک ایسا ہی چلتا رہا۔ شوہر سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ آج سے 4 دن پہلے جب ہم 2 گالی دیتے تو 5 تو گالی ملتی تھی ہم کو، آج 4 دن سے ہم گالی دے رہے ادھر سے کوئی جواب نہیں مل رہا۔ کہا ہم لوگ کہ اتنی گالی دے رہا، چلو آج سے توبہ کرتے گالی ہی نہیں دیں۔ چنانچہ گالی دینا بند کر دیا۔ 2-4-10 دن ہو گیا تو بیوی تو خوش ہو گئی کہ حضرت کا پڑھا ہوا پانی کام کر گیا۔ چنانچہ حضرت کے پاس دوڑی ہوئی گئی اور کہا حضرت آپ کی تعویذ کام کر گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میرا شوہر جو ہے سیدھا ہو گیا، آپ گالی والی نہیں دیتا ہے۔ کہا سیدھا وہ نہیں ہو گیا، سیدھی تم ہو گئی، تمہاری زبان تیز تھی، تم زیادہ بک بک کرتی تھی۔ شوہر کو اللہ نے قوام بنایا ہے، سردار بنایا ہے، 2-4 جملے کہنے کا حق ہے، اگر وہ کہتا ہے اس کو برداشت کر لو، برداشت ہی کرنے میں بھلائی ہے۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کے سائے تلے بھی ماں باپ کا کہنا سنو اور اس کی برداشت کرو، اسی میں خیر ہے. اور اس کے بعد کی زندگی ہے جو تمہاری شروع ہوگی، وہاں بھی تم کو برداشت کر کے ہی زندگی گزارنی کرو گی انشاءاللہ. اب ایک آخری بات آج کے دن کے تعلق سے، بس 2-3 منٹ میں بات ختم کرو. آج عاشورہ کے دن ہے. کون سا دن ہے؟ عاشورہ کا دن. ابھی مفتی ناصر صاحب نے تمہید کے طور پر کچھ باتیں آپ سے بتا دی کہ محرم الحرام حرمت والا مہینہ. ہاں 12 مہینے قرآن نے بیان کیے ہیں. اللہ کے نزدیک 12 مہینے، 4 مہینے حرمت والے، تقدس والے، احترام والے. ان 4 مہینوں میں یہ محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے پہلا مہینہ، اور اللہ کی مرضی دیکھو کہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ بھی قربانیوں سے بھرا پڑا ہے، اور اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ جو ذی الحج کا مہینہ گزرا ہے، قربانی کا مہینہ جس میں اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہوئی، اس میں بھی عجیب و غریب تاریخی قربانی سے بھرا ہوا. تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیلنڈر دیا ہے، ایسا سال دیا ہے، ایسی تقویم دیا ہے، ایسی تاریخ اور ایسا مرتب نظام دیا ہے جس کی شروعات بھی قربانی سے اور جس کا اختتام بھی قربانی سے ہوتا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ ارے ذی الحجہ کا مہینہ سال کا آخری مہینہ ہے نا، سال کا آخری مہینہ ہے. اور محرم کا مہینہ سال کا کون سا مہینہ ہے؟ پہلا مہینہ. تو اس مہینے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہے، اور ذی الحجہ کے مہینے میں کس کی قربانی ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. تو سال کا آخری مہینہ بھی قربانی اور سال کا پہلا مہینہ بھی قربانی. تو بیچ میں جتنے مہینے آ گئے سب میں قربانی ہی قربانی. نفس کی قربانی، جان کی قربانی، وقت کی قربانی، گناہوں سے بچ کر قربانی، ماں باپ سے دور چل کر کے قربانی، ایمان پر جم کر کے قربانی، کوئی مصیبت آ جائے تو برداشت کر کے قربانی، بیمار ہو جائیں تو صبر کر کے قربانی، کوئی گالی دے دے تو جواب نہ دے کر کے قربانی. یہ قربانی ہے. جواب دے دینا یہ کوئی بہادری نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پٹک دے. بہادر وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے اور کسی کے گالی کے جواب میں گالی نہ دے، کسی کے گالی کے جواب میں گالی نہ دے. انشاءاللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن حالات میں انہوں نے قربانی دی ہے وہ دین کی حفاظت کے لیے. اصحاب کہف نے دین کی حفاظت کے لیے، امام حسین نے دین کی حفاظت کے لیے. آپ جتنی بچیاں ہیں دین پر قائم رہنے کے لیے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے قربانی دے رہی ہیں کہ دے رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ تمام بچیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ کے ایمان کی اور آپ کی عزت و آبرو کی سلامتی کی میں دعا کرتا ہوں، اور تم لوگوں سے بھی دعا کی درخواست کرتا ہوں. اللہ پاک مجھے بھی، سب لوگوں کو، تمام اساتذہ کرام کو، ذمہ داران مدرسہ کو، تمام متعلقین، محبین، منتسبین اور تمام بانی و مبانی حضرت مولانا ممتاز علی صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا احمد حسین صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم صاحب مظفر پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو اس مدرسہ کے شروع سے لے کر کے تابع حیات صدر باوقار رہے ہیں، اور بھی دیگر حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب نور اللہ مرقدہ. آپ سب مخلصین کے لیے، تمام محبین کے لیے، تمام بڑے اکابرین کے لیے آپ سب بھی دعا کرتی رہیں گی ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو لوگ زندہ ہیں ان کو ایمان پر دائم و قائم رکھے، گناہوں سے حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ قاضی صاحب برکاتہم عالیہ کی زبانی بہت ساری علم کی باتیں ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور حضرت والا کو ہم سب کی طرف سے نعم المدد عطا کرے. عزیز طالبات، آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی قیمتی باتیں آئی، اور آپ سے کہا گیا کہ آپ کا یہاں آنا اور آپ کا یہاں آپ کے گارجین حضرات کا بھیجنا گویا کہ اصحاب کہف کے جو چند نوجوان تھے انہی جیسا عمل ہے.
جن چیزوں کے خاطر جن چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں نے قربانیاں دی تھی، ٹھیک اسی طریقے سے اسی طرح ہمارے والدین نے بھی یہی سوچ کر اور یہی سمجھ کر کہ اگر ہماری بچیاں اس معاشرے میں رہتی ہیں اور یہی رہ کر کے بڑھتی ہیں اور ان کی یہیں پر تربیت ہوتی ہے تو پھر جو ہے یہ بھی برائیوں میں مبتلا ہو جائیں گی، دیگر بچیوں کی طرح، دیگر خواتین کی طرح، دیگر عورتوں کی طرح ان کی بھی تربیت نہیں ہو پائے گی اور یہ بھی معاشرے کے لیے ایک مہلک بیماری ثابت ہو سکتی ہے، جس بنا پر آپ کے والدین نے قربانیاں دے کر آپ کو یہاں پر بھیجا ہے۔ حضرت قاضی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کہہ رہے تھے کہ لڑکیوں کی قربانی لڑکوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوا کرتی ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ آپ کی قربانیاں بہت زیادہ ہے۔ آپ اپنی زندگی کے ہر مرحلے کو آزمائشوں سے گزارتے ہیں اور آزمائشوں کو طے کر کے گزارتے ہیں، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کا جتنا بڑا مقرب بندہ ہوتا ہے، اللہ کا جتنا قریبی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ہی بڑا امتحان لیتے ہیں، اس سے اتنا ہی بڑا امتحان لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام سنا ہوگا، اللہ نے ان کو خلیل اللہ کہا ہے۔ اگر آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو پتا چلے گا کہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ان کی زندگی جو ہے پوری آزمائش سے بھری ہوئی ہے، یہاں تک کہ اسی آزمائش کے خاطر اللہ تعالیٰ نے انہیں نان نمرود میں ڈالا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو گلے گلزار بنا دیا تھا۔ تو آپ اگر قربانیاں دے رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے قربانیاں لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی چہیتی ہیں، اللہ کی لاڈلی ہیں، اللہ کے نظر میں بہت کی محبوب ہے۔ اور آپ سے کہا گیا کہ اصحاب کہف، یہاں پر ایک پہلو یہ دیکھنے کی ہے کہ جس کے بارے میں علامہ شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب گلستان کے اندر فرمایا ہے کہ پسر نوح بابدا بنشست خاندان نبوتش گمشد، پسر نوح بابدا بنشست خاندان نبوتش گمشد، سگے اصحاب کہف روزے چند پے نیکا گرفت مردم شد، کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جنہوں نے برے لوگوں کی صحبت اختیار کی، اصحاب حضرت نوح علیہ نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، والد نے نصیحت کی، والد نے سمجھایا اور کہا کہ نہیں مانو گے تو پھر خدا کا عذاب آئے گا، لیکن مانے نہیں، زبان درازی پر اتر آئے اور مقابلہ آرائی پر اتر آئے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور نبوت کے خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے لیکن خدا کے عذاب سے دنیا میں بھی نہ بچ سکے اور آخرت میں بھی نہیں بچ سکیں گے۔ وہیں پر علامہ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک اصحاب کہف کا کتا ہے جس کو ہم لوگ گھٹیا تصور کرتے ہیں، جس کو نجس کہا جاتا ہے، اصحاب کہف کا کتا ہے لیکن چند روز نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، چند روز نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ جنت کے اندر جائے گا۔ تو اصحاب کہف کا کتا نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے آدمیوں جیسی صفات اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے اور قیامت تک اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک نبی کا بیٹا ہے، غلط لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تباہ و برباد کرتے ہیں اور آخرت کے عذاب میں بھی انہیں جلایا جائے گا اور آخرت میں بھی انہیں عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے کسی نے کہا ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، کہ آدمی کو اچھے لوگوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ اس لیے آپ کے گارجین نے، آپ کے والدین نے یہ کہا کہ آپ جائیں اور اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر کچھ دن زندگی گزار کے آئے، انشاءاللہ آپ کی تربیت اچھی ہوگی۔ اور کسی نے کیا ہی کا خوب کہا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آپ اگر چند دن یہاں پر رہ کر کے زندگی گزار لیں گے اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر کے زندگی گزار لیں گے، اچھی باتوں کو اپنے اندر لے لیں گے، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کی زندگی بدل جائے گی، زندگی کا رخ بدل جائے گا اور معاشرے کے لیے آپ ایک بہترین فرد ثابت ہوں گے۔ اور کسی نے کہا ہے کہ ایک مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہوتی ہے۔ اگر ایک لڑکا پڑھ
پڑھ لیتا ہے تو اس کی ذات کے لیے ہے, اس سے بہت کم فائدہ ہونے والا ہے. لیکن اگر ایک گھر کی عورت پڑھ لیتی ہے تو پورے گھرانے کی تعلیم ہوتی ہے. ہمارے ناظم صاحب بارہا یہ لفظ کہا کرتے ہیں کہ دین اور شریعت یہ ہمارے گھر کے چوکھٹ سے باہر ہے. یہ دین و شریعت ہمارے گھر کے چوکھٹ سے باہر ہے, اور یہاں کے ذمہ دار ہم چاہتے ہیں کہ دین ہمارے گھر کے اندر داخل ہو. اس کے لیے یہ نظام چلایا جا رہا ہے, اس کے لیے یہ سب قربانیاں دی جا رہی ہے. اور دین و اسلام کو گھر کے اندر داخل کرنے کا واحد ذریعہ اور راستہ آپ سب ہیں. اگر آپ کے اندر دین آ جاتا ہے, دین کی سمجھداری آ جاتی ہے, تو دین ہمارے گھروں تک داخل ہو جائے گا اور ہمارا گھر صحابہ کرام کے گھر جیسا بن جائے گا, اور پھر ہم لوگ بھی کامیاب ہو جائیں گے. بہت ساری باتیں تھی حضرت قاضی صاحب دعوت برکاتہم عالیہ کی. انشاءاللہ اگر ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنی زندگی کو گزاریں گے تو آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت دونوں بہتر ہو سکتی ہے. تو آئیے, وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے, اب آپ کے سماعت کی چاشنی کو بدلنے کے لیے بہت ہی اختصار کے ساتھ جناب قاری فیصل صاحب کو میں مدعو کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور دو چار اشعار گنگنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف فرما علماء کرام اور والدہ, جو آج کی محفل ہے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ, انہیں کی شہادت کے حوالے سے شعر پیش کرتا ہوں, اور خاص طور سے میں اپنے علماء کرام اپنے سبق تعلیم کی دعائیں چاہوں گا. حسن کے دشمن علی کے قاتل, حسن کے دشمن علی کے قاتل, عمر کی عظمت سے چلنے والے. حسن کے دشمن علی کے قاتل, عمر کی عظمت سے جلنے والے. حسن کے دشمن علی کے قاتل, عمر کی عظمت سے جلنے والے. کہ حسن کے دشمن حسین کو بلا بلا کر یہیں پہ پالا بدلنے والے. حسین کو بلا بلا کر یہیں پہ پالا بدلنے والے. حسن کے دشمن علی کے قاتل, عمر کی عظمت سے جلنے والے. اور یہ اشعار میں اپنے علماء کرام کو حوالے کرتا ہوں کہ بخوبی اشعار کو سمجھیں گے اور دعائیں دیں گے انشاءاللہ. سفید چمڑی سیاہ فطرت, لہو رگوں میں صبائیت کا. سفید چمڑی سیاہ فطرت, لہو رگوں میں صبائیت کا. سفید چمڑی سیاہ فطرت, لہو رگوں میں صبائیت کا. سفید چمڑی وہ خود کو مومن بتا رہے ہیں, وہ خود کو مومن
بتا رہے ہیں مدا کے خرچے پہ پلے والے، وہ خود کو مومن بتا رہے ہیں مدا کے خرچے پہ پلے والے، حسن کے دشمن علی کے قاتل، عمر کی عظمت سے جلنے والے، غرور باطل سے جا کے کہہ دو عمر کا لشکر پہنچ رہا ہے، غرور باطل سے جا کے کہہ دو عمر کا لشکر پہنچ رہا ہے، غرور باطل سے جا کے کہہ دو عمر کا لشکر پہنچ رہا ہے، غرور باطل، غرور باطل سے جا کے کہہ دو عمر کا لشکر پہنچ رہا ہے، عمر کا لشکر پہنچ رہا ہے، تیری زمین ہے، تیری زمین ہے لرزنے والی، تیری زمین ہے لرزنے والی، تیرے محل ہے ڈھلنے والا، تیری زمین ہے لرزنے والی، تیرے محل ہے ڈھلنے والا، حسن کے دشمن علی کے قاتل، عمر کی عظمت سے جلنے والے، حسین کو کربلا بلا کر یہیں پہ پاسا بدلنے والے۔ ماشاء اللہ، بہت ہی بہترین انداز میں قاری صاحب نعت النبی کا ترانہ گنگنا رہے تھے۔ اب آئیے، وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے اور ہمارے سامنے ہمارے مہمان مکرم جناب مولانا و مفتی شہاب الدین صاحب ندوی وازدری دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ حضرت والا کی آمد بار بار ہمارے مدرسے میں عقیدت و محبت کی بنیاد پر ہوتی رہتی ہے۔ ہماری مختصر سی دعوت پر، حقیر سی دعوت پر حضرت والا اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر الحمدللہ لبیک کہتے ہیں۔ یہ عقیدت و محبت اور خلوص و للہیت کی بنیاد پر ہے۔ یہ ہم سب سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت فرماتے ہیں، جس بنا پر حضرت والا اپنی مصروفیات کو آگے پیچھے کر کے ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت والا کو ہم سب کی طرف سے نعمت بدل عطا فرمائے اور ہم سب کی طرف سے حضرت والا کو جو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اب میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے حضرت والا چونکہ تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بارہا ہمارے سامنے حضرت والا کی گفتگو ہوتی رہتی ہے اور بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور بہت ساری باتیں جو ہمارے لیے ہماری زندگی میں بہتر ثابت ہوتی ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ اسی قسم کی کچھ باتیں ہوں گی، اس لیے میں آپ تمام طالبات سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ پوری دل جمعی اور ایک سوئی کے ساتھ حضرت والا کو سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ یہ باتیں آپ کی زندگی میں کارگر ثابت ہوں گی اور مدرسے کی زندگی میں بھی اور باہر کی زندگی میں بھی اگر آپ ان باتوں کو سن کر اگر اپنی عملی زندگی میں ان کو داخل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کا رخ بدل جائے گا اور آپ ایک بہترین طالبہ، ایک مثالی طالبہ بن سکتی ہیں اور اسی طریقے سے ایک بہترین معاشرے کو تشکیل دینے میں آپ بہترین کارکردگی ثابت کر سکتے ہیں۔ تو اب آئیے بلا کسی تاخیر و تمہید کے حضرت والا سے میں مؤدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنے قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا بشر أحدكم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى انس بن مالك رضي الله تعالى عنه من على جاريتين حتى تبلغ انا وهو وضم اصابعه ورواه الامام مسلم رحمه الله. میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگوں سے جب بھی آنا ہوتا ہے آسانی سے ملاقات ہو جاتی ہے اور ہمارے ناظرین محترم برابر یاد رکھا کرتے ہیں اور ان کی یہ نصیحت بھی اور وصیت بھی ہے کہ جب بھی آپ اکٹھا تشریف لائے تو اطلاع ضرور کروا دیا کریں. میں حسب وصیت بس میں رہتا ہوں ان کو اطلاع دے دیا کرتا ہوں کہ میں آج کرتا آ رہا ہوں. تو الحمدللہ بیچارے کی فکر اور لگن آپ لوگوں کی محبت ہمیشہ اس بات پر مدعو کرتی رہتی ہے کہ کس طریقے سے اسباب کو مہیا کیا جائے افراد کو مہیا کیا جائے تاکہ آپ کے اچھی سے اچھی تربیت ہو سکے اور بہترین تربیت ہو سکے. قاری صاحب نے تو موضوع کا پورا حق ہی ادا کر دیا. اب یہ کہ کچھ باتیں ہیں چونکہ مجھے بلایا گیا تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی کچھ عرض کر دوں. آج ویسے یوم عاشورہ کا دن اور بہت ہی مقدس دن. عاشورہ کا دن بہت ہی محترم دن ہوا کرتا ہے. اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا. اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو درجات عالیہ پر فائز فرمایا. اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو رومی پہاڑ پر ٹھہرایا. اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب فرمایا. اور یہی وہ دن ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا اور یہی وہ دن ہے جس میں انہیں جیل سے رہائی ہوئی. یہی وہ دن ہے جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کو لوٹایا گیا. یہی وہ دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی. اور یہی وہ دن ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھایا گیا. اور یہی وہ دن ہے جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. اور یہی وہ دن ہے جس دن قیامت قائم ہوئی. اس لیے میرے عزیزوں بہت ہی
احترام کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ، بہت ہی اہمیت کے ساتھ اس دن کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ ہم اگر دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ دن کو گزاریں گے تو اس دن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 1 سال کے معاملے کو آسان فرما دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلها۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کے دن کے روزے رکھنا، میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ ایک دن کے روزے سے 1 سال کے دن کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اندازہ کریں دن کی اہمیت کے بارے میں اور اس کی فضیلت کے بارے میں کہ 1 سال کا دن کا کفارہ ہوتا ہے۔ بچوں کھیلو نہیں بھائی، بات سنو، آپ لوگ کھیلے نہیں، بات سنو۔ اگر زیادہ ٹائم ہو گیا تو ہم بند کر دیتے بات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 دن کا روزہ رکھنا سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ تو یہ عاشورہ کا دن ہے، اور ابھی جیسا کہ قاضی صاحب نے بتایا اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جس نے من وسع علی علیہ، جس نے اپنے ماتحتوں پر وسعت کا معاملہ فرمایا، کشادگی کا معاملہ فرمایا، کھانے پینے میں اچھائی کا معاملہ فرمایا، اچھا سچا کھانا پیش کیا، تو وسع اللہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کشادگی برتا۔ اس دن چونکہ بہت ہی بابرکت دن ہے، بہت ہی مقدس دن ہے، بہت ہی محترم دن ہے، اس دن میں ہم جو دعائیں کریں گے وہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور جو عمل بھی کریں گے وہ عمل بھی قبول ہوتا ہے۔ بچوں پر کشادگی کریں گے تو کشادگی بھی قبول ہوتی ہے، تو اللہ کہے گا اے بندہ تو تنگی کے باوجود اور ناروا حالات کے باوجود تم نے کشادگی کی ہے، تو میں تو مالک الملک ہوں، میں تو مالک الملک ہوں، میں کیسے نہیں تیرے اوپر پوری زندگی کشادگی کروں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر کشادگی فرماتا ہے۔ تو الحمدللہ جیسا کہ معلوم ہوا آپ لوگوں کے لیے ماشاء اللہ اچھا کھانا کا انتظام کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بہت ممکن ہے کہ آپ کے مدرسے پر انشاءاللہ تا قیامت کشادگی فرمائے گا۔ اللہ آپ لوگوں کے جہاں تک حالات کا آپ لوگوں کی جہاں تک حالات کی بات ہے تو واقعتاً آپ لوگ بہت ہی بڑا کام کر رہے ہیں، اتنا بڑا کام کر رہے ہیں جو کام امت کے دوسرے افراد سے نہیں ہو پا رہا۔ ابھی جب میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں ذرا دیکھیں کہ جاہلیت میں عورتوں کو کیا سمجھا جاتا تھا، اور آج بھی جو عورتیں آسانی سے مل جاتی ہیں، آج بھی جو عورتیں آسانی سے ملاقات ہو جاتی ہیں، جس طرح کے کالجوں میں ہوتا ہے، سڑکوں پر ہوتا ہے، تو وہ عورتوں کی کوئی قیمت باقی نہیں رہ جاتی ہے، کوئی قیمت باقی نہیں رہ جاتی ہے، نہ شادی سے پہلے نہ شادی کے بعد میں، کیونکہ اس کی جو قیمت ہے، مکمل جو قیمت ہے عورت کی جو مکمل عظمت ہے، عورت کا جو مکمل وزن ہے وہ اس کی حیا میں ہے۔ عورت کے لیے بتایا کہ حیا ہی عورت کا زیور ہے، وہ زیور نہیں ہے جس کو عورتیں جو ہے کنگن کے طور پر پہنتی ہیں یا گلے کے ہار کے طور پر پہنتی ہے، یہ تو ثانوی درجے کی چیز ہے، ثالثی درجے کی چیز ہے۔ اصل زیور آپ کی عفت ہے، اصل زیور آپ کی حیا ہے۔ اس لیے دیکھیں گے کہ کلام پاک نے بھی اس کا احترام کیا اور زبردست احترام کیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کنویں پر ان 2 لڑکیوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمایا جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھی، شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھی جو دونوں بکریاں چرا کر اپنے بکریوں کو پلانے آئی تھی، اس کنویں پر دوسرے لوگ بھی پلا رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ 2
یہ دو بیٹیاں یہ اپنے جانور کو یا اپنے بکریوں کو نہیں لا پا رہی ہیں، دوسرے لوگ پلا رہے ہیں. تو پوچھا ہے ان سے کہ بھائی کیا ماجرا ہے، کیوں نہیں آپ لوگ اپنی بکریوں کو پلا پاتے ہیں اور لوگ پلا رہے ہیں؟ تو کہا کہ ہم دونوں تو بیٹیاں، ہمارے والد صاحب کمزور ہیں، بوڑھے ہیں اور ہم ہی لوگ مکلف ہیں، لہذا جو آسانی سے پانی نہیں مل پاتا ہے، جب یہ لوگ چلے جاتے ہیں تب پانی ملتا ہے تو ہم بگڑ جاتے ہیں. خیر موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں سے بکریوں کو لیا اور ان کو پانی پلا دیا. یہ دونوں وقت سے پہلے گھر پہنچ گئی. اب وہاں جو باپ اور بیٹیوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی، گفتگو کے بعد جب ایک بیٹی واپس آئی بلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو بلانے آئے تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک صفت ذکر کیا، یعنی وہ صفت ذکر کیا جو عورت کی خوبصورتی کا مرکز ہے. غور سے سنو میرے بچیوں، اس صفت کو ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس عادت کو ذکر فرمایا جو عورت کی خوبصورتی کا مرکز ہوتا ہے. یعنی عورت کی خوبصورتی اسی چیز کے ارد گرد ناچتی ہے. عورت کی خوبصورتی، عورت کی قیمت، عورت کا وزن جو ہے اسی چیز کے ارد گرد ناچتی. کیا فرمایا؟ تمشی علی استحیاء. اللہ، ان دونوں میں سے ایک آئی تمشی علی استحیاء، جو خجلانہ چال چل رہی تھی، شرمانہ چال چل رہی تھی، یعنی حیا دارانہ چال چل رہی تھی. تو اللہ کو یہ بات بہت پسند آئی اور اللہ نے ذکر اس لیے فرمایا کہ یہی ہی اصل عورت کا اصل زیور ہے، یہی ہی اصل عورت کا اصل مرکز ہے. تو فرمایا فجاءت احداہما، ان دونوں میں سے ایک آئی تمشی علی استحیاء، جو حیا کرتی ہوئی، شرماتی ہوئی، لجاتی ہوئی، خجلاتی ہوئی جو آئی. تو اندازہ کریں کہ آپ کو وہ زیور یہاں پر دیا جا رہا ہے، اس زیور کی قیمت بتائی جا رہی ہے، اس زیور کو پہنایا جا رہا ہے، اس زیور سے آپ کو آراستہ کیا جا رہا ہے. تو آپ یقیناً آپ کی قیمت یہ دنیا والے نہیں لگا سکتے ہیں، اور یقیناً آپ کا جو وقار ہے، آپ کی جو قیمت ہے، آپ کی جو منزلت ہے، وہ اسکولوں میں پڑھنے والے یا دنیا دار جو لوگ ہیں جو اپنی عزتوں کو بیچ کر، حیاؤں کو بیچ کر تعلیم خریدتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں یعنی کبھی بھی وہ آپ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ آپ کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، ان کے بارے میں کون سی حدیث ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا، جس نے دو بچی کی عیالت کی. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ من عالہما ای من قام بالمؤنۃ الیہما وبالتربیۃ لہما. امام نووی کہتے ہیں کہ عالیہ کے معنی میں کیا ہے؟ عالیہ کے کس معنی کہتے ہیں؟ جس نے جو بچیوں کو کھانا کھلایا اور اچھی تربیت دیا، یعنی اس کو کھلایا، پہنایا اور اچھی تربیت دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے ہوگا جس طرح ان دونوں انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہے، اسی طرح میرے درمیان اور اس شخص کے درمیان جس نے دو بچیوں کو پالا تھا، تربیت دیا تھا، اس کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہوگا، اتنے ہی فاصلہ ہوگا. اندازہ کریں کہ آپ کی تربیت پر کتنا بڑا اجر ہے، آپ کی تربیت پر کتنا بڑا اجر ہے اور کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے. وہ والدین قابل فخر ہے، وہ والدین قابل فخر ہے، قابل رشک ہے، جنہوں نے اپنی بچیوں کی تربیت کا خیال کیا، جنہوں نے اپنے بچیوں کی تربیت کے لیے مدرسے میں ڈالا، اور جنہوں نے اپنی تربیت بچوں کی تربیت کے لیے اس جگہ پہ رکھا، اور وہ ذمہ دار بھی قابل فخر ہے، جنہوں نے دو بچی نہیں بلکہ کبھی کبھی 200 بچیوں کی بھی تربیت کا بار اپنے سر پہ اٹھایا، اپنے کاندھوں پر اٹھایا. بہت ہی قابل مبارکباد ہے، کیونکہ یہ بھی باپ کے درجے میں ہے، یہ بھی محسن کے درجے میں ہے، یہ بھی مربی کے درجے میں ہے. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں، بہت بڑا کام ہے
مومن کے لیے سب سے بڑا کام ہے جو کام یہاں پر ہو رہا ہے. تو آپ کے والدین واقعتاً قابل فخر ہے، قابل مبارکباد ہے، قابل ستائش ہے، قابل رشک ہے اور جنت میں جانے کے لائق ہے، کیونکہ انہوں نے بچیوں کی تربیت کے بارے میں کچھ سوچا، کچھ فکر کیا اور اس کی وجہ سے وہ بچیوں کو لے کر یہاں تک آئے اور یہاں انہوں نے مدرسے میں داخل فرمایا تاکہ ان دونوں کی تربیت ہو سکے اور ان دونوں کو صحیح جگہ دلایا جا سکے. یہ بڑے بچوں بہت بڑی بات ہے اور بہت عظیم بات ہے کہ جو چیزیں آپ کو یہاں سے دی جا رہی ہے، جو چیزیں آپ کو یہاں سے سکھائی جا رہی ہیں، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رہنے کو بھی، ہمارے پڑھنے کو بھی، ہماری تربیت کو اور جن لوگوں کا بھی ہماری تربیت میں ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. ایک حدیث میں آتا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے تو ان کے پاس ایک عورت آئی، 2 بچیاں ان کے گود میں تھی، بیچاری فقیر تھی، تنگ دست تھی، پیسے نہیں تھے اس کے پاس، تو کچھ مانگنے گئی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، ایک کھجور تھا، میں نے اس کی فقر کو دیکھتے ہوئے، اس کی بدحالی کو، تنگ دستی کو دیکھتے ہوئے اس کھجور کو دے دیا. تینوں بھوک سے بلبلا رہے تھے، تینوں بھوک سے پریشان تھے، لیکن اس کے باوجود اس ماں کو دیکھا کہ اس کھجور کو 2 ٹکڑے کیا اور دونوں بچیوں کے منہ میں ایک ایک ٹکڑا دے دیا اور اپنے کو بھوکا رکھا. تو دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہا کہ اللہ کے رسول میں نے یہ ماجرا دیکھا ہے، جس کو دیکھنے کے بعد میں مچل گئی، میں پریشان ہو گئی، آپ ہی بتائیں کہ کیا ماجرا ہے، کیا اجر ہے، اتنی بڑی خدمت کا کیا اجر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. جو ان لڑکیوں کے معاملے میں کچھ بھی ابتلا میں پڑے، کچھ بھی آزمائش میں پڑے، کچھ بھی کلفت میں پڑے، کچھ بھی پریشانی میں پڑے، اس کا پریشانی میں پڑنا جہنم کے لیے وہ ایک جو ڈھال بن جاتا ہے، جہنم کے ایک ڈھال بن جاتی ہے. یاد رکھیں عورتوں کی کتنی اہمیت اور کتنی برکت، کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی نظر میں عورتوں کی تربیت کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں ہے اور کتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مبارکباد بھی ہے. وہ آپ ہی تو ہے جو آپ یہاں پر آئے ہیں پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے. اساتذہ لگے ہوئے ہیں، ذمہ دار لگے ہوئے ہیں، ماں باپ لگے ہوئے ہیں. اگر ان کے اندر اخلاص ہو، اور امید کرتا ہوں کہ اخلاص انشاءاللہ ضرور ہوگا، یقین ہوگا، کیونکہ بغیر اخلاص کی گاڑی چلتی نہیں، بغیر اخلاص کی گاڑی چلتی نہیں، بلکہ وہ کچھ منٹوں کے بعد وہ گاڑی جو ہے سوکھ جاتی ہے. تو الحمدللہ آپ لوگوں کے یہاں پر آنا، لوگوں کے یہاں پر خدمت کرنا، یہ سارے جنت کمانے کے اعمال ہو رہے ہیں، یہ سارے جنت کمانے کے اعمال ہو رہے ہیں. آپ لوگ بہت بڑی چیز ہے اگر آپ نے تربیت حاصل کر لی. اگر آپ تربیت حاصل کر لیں تو آپ نبی کے تربیت کے، نبی کے منشے کے اعتبار سے تربیت کے لیول پر پہنچنے والے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ سے چاہ رہے تھے وہ چیزیں آپ لوگ کر کے دینے والے ہیں. تو اس سے بڑھ کر نہ کوئی درجہ ہے، نہ کوئی عظمت ہے، نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی فخر ہے اور نہ کوئی زندگی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ لوگ بہت ہی اچھے ماحول میں رہ رہے ہیں اور بہت ہی اچھی اور بہت بڑی چیز کو سیکھ رہے ہیں. وہ چیز سیکھ رہے ہیں جس پر جنت ہی جنت ملنے والی ہے، جس پر جنت کی خوشخبریاں ملنے والی ہے. دنیا والی لڑکوں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں، وہ تو استعمال ہوئے اور پھینک دیے گئے، کیونکہ جو چیزیں جتنی آسانی سے ملتی ہے اتنی آسانی سے وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے، اتنی آسانی سے وہ چیزیں چھوٹ جاتی ہے. آپ نے پھونکا کو دیکھا، پھونکنا کو دیکھا، جو بچے پھونک کے اس کو بڑا بنا دیتے ہیں، اتنی آسانی سے وہ چیزیں ٹوٹ جاتی ہے. تو جو لڑکیاں جتنی آسانی سے ناجائز طریقے سے کسی کے ہاتھ لگ جاتی ہے وہ اتنی زیادہ بے قیمت ہو جاتی ہے، بے وزن ہو جاتی ہے اور پوری زندگی بے عزتی سے جیتی ہے اور مرنے کے بعد تو بے عزتی اس کے لیے رکھی ہی ہوئی ہے.
بتائیے آپ کتنی خوش نصیب ہیں، کتنے اچھے ہیں، کتنے بہتر ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ہمیشہ ہمیش کے لیے اس شجر غار کو ہمیشہ سینچائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس خدمت کے لیے استعمال فرمائے اور قیامت تک قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرمائے۔ دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، مرد ہو یا عورتیں ہو، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کا معاملہ فرمائے۔ ہمارے جتنے بھی صالحین، ائمہ، اساتذہ، جتنے بھی دین کے خیر خواہ گزر چکے ہیں، اللہ سب کی بال بال مغفرت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ مدرسے کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں اللہ غیب سے پوری فرمائے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہم سب آپ کے در پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ اسلام کی ساری شہزادیاں ہیں، اے اللہ قیامت تک ان کو شہزادیوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کی زندگی کو ہمیشہ ہمیش کے لیے قیمتی بنا۔ اے اللہ اسلام کے ساتھ، اسلامی تربیت کے ساتھ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سبوں کو نماز کا پابند بنا۔ اے اللہ نماز سے محبت کرنے والا بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پابند بنا۔ اے اللہ ان کی اطاعت کا ہمیشہ ہمیش کے لیے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سبوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کے اسوے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صحیح معنوں میں تعلیم و تربیت کے ذمہ داری کو اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں، یا اللہ جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کو بہتر سے بہتر بنا۔ اے اللہ ہمارے مستقبل کو بہتر سے بہتر بنا۔ اے اللہ ہم سبوں کے مستقبل کو روشن بنا۔ اے اللہ ہم سبوں کو روشنی کو مستقبل کو روشن بنا۔ اے اللہ جتنے بھی بچے ہیں اور بچیاں ہیں، اے اللہ سب کو اے اللہ اپنے اپنے وقتوں میں اے اللہ بہترین جوڑا نصیب فرما۔ اے اللہ سبوں کو اپنے اپنے وقتوں میں بہترین سے بہترین گھر نصیب فرما۔ اے اللہ بہترین سے بہترین جوڑا نصیب فرما۔ اے اللہ ایسا جوڑا جو دین کو پھیلانے میں دوسرے کا معاون ہو، نماز کو قائم کرنے میں دوسرے کا معاون ہو۔ اے اللہ جو دونوں ایک دوسرے کا خیر کے پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ اے اللہ وہ جوڑا، وہ قابل تقلید اور قابل فخر اور قابل ستائش اور قابل رشک جوڑا نصیب فرما۔ اے اللہ یوم عاشورہ کا دن ہے، اے اللہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ اے اللہ پھر بھی اے اللہ تم نے بہت سارے بندوں پر فضل فرمایا ہے۔ اے اللہ تمام انبیاء پر تم نے فضل فرمایا ہے، تمام صالحات پر فضل فرمایا ہے۔ اے اللہ ہم سبوں کی لرزشوں کو معاف کر کے ہم سبوں کو تو فضل فرما۔ اے اللہ ہم سبوں کی دعاؤں کو تو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سبوں کی دعاؤں کو تو قبول فرما۔ ہماری لرزشوں کو معاف فرما، ہماری ضرورتوں کو پوری فرما۔
ہماری ضرورتوں کو پوری فرما، اے اللہ ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ علم کا فیضان جاری فرما، اے اللہ رحمت کا فیضان جاری فرما، اے اللہ اپنے کرم و فضل کا فیضان جاری فرما، اے اللہ ہم سب تیری رحمت کے محتاج ہیں، اے اللہ تیری مغفرت کے محتاج ہے، اے اللہ تیری بخشش کے محتاج ہے، اے اللہ ہم پر اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما، اپنا رحم فرما، اپنی بخشش فرما، اے اللہ مغفرت کلمہ نصیب فرما، جنت میں داخلہ بلا حساب و کتاب فرما، جنت میں داخلہ بلا حساب و کتاب فرما، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.